Assalamu alaikum. Welcome to Rise and Shine on 365 News. Only on 365 News every morning, Monday to Friday. सुबह 9 से 11 बजे। और नादिया की आवाज मेरे कान में क्यों आ जा रही भाई? ये ऐसी आ रही है कि वहां से आ रही है, मैं यहाँ सुन रहा हूँ इनको, तो वहां से मुझे कान में आवाज ना देना दिया। जब आवाज में ज्यादा जान हो ना, जरा पावर हो, शिद्दत हो, तो ऐसे ही होता है कि हर जगह वो जो आपको आवाज ना सुनाई देती है। नादिया खान आपके सामने है राइज एंड शाइन लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। हमारी जो आवाज है ना वो तो बहुत दूर तक जा रही है। आपको पता है कि जब हमने नरेंद्र मोदी की जब बात की थी, जब याद है ना जब धमाकों की बात हुई थी, तो 80 मिलियन जी हाँ उस क्लिप पे व्यूज आए थे और भारत से ही आए थे। तो हमारी आवाज तो जहाँ जानी चाहिए ना, मिसाइल बन के पहुंच जाती है मेरी आवाज। आप फिक्र ही ना करो, कहाँ पहुंचानी है बताएं मुझे। और ये आवाज जाहिर है अब ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है जी और बड़े बेहतरीन तरीके से पहुंच रही है सिफारतकारी के जरिए। बेशक उस फेस से अच्छा इसी आवाज के साथ क्या कह रहे हैं आप? इसी आवाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टॉप स्टोरीज की तरफ ये कह रहे हैं। टॉप स्टोरीज हमारे फॉर्मेट क्या है, हमारी टॉप स्टोरीज होती हैं जो खास खबरें, उनका पहले आपको थोड़ा सा हवाला देते हैं, उसके बाद डिटेल में हम बताते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी पहली टॉप स्टोरी हमारी ये है कि सिफारती मिशन की हम बात कर रहे थे, उस आवाज की बात कर रही थी नादिया जो बड़ी तवाना है और गूंज रही है पूरी दुनिया में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसी मिशन पर है कि पाकिस्तान का मुकदमा लड़े और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से उनकी मुलाकात हुई है और उसमें पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने बाकायदा तौर पर सामने रखा है। मुख्तलिफ इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान पानी के मामले पर जो वो समझता है कि भारत ये एक जंग किसी कैफियत और दोनों ये जो न्यूक्लियर स्टेट हैं, यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और ये खित्ता जो है वो न्यूक्लियर जंग के दहाने पर आ सकता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि दो छोटे मुल्क आपस में कोई लड़ रहे हैं या आपस में सूरत-ए-हाल जरा कशीदा है। ये मुल्क के लिए नुकसान, ये दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। और वो लोग जो सोचने की चीज दौरे की वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं, ये जी टैक्स पेयर मनी एंड ऑल दैट, बात ये कि जरूरी है अपनी आवाज जो है, जो हम कह रहे हैं कि जंग ऑफ नैरेटिव्स है, अपनी आवाज अपना केस दुनिया में प्रेजेंट करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। दुनिया भर के जो न्यूज चैनल्स होते हैं, जब आप वहां जाते हैं तो वो उसको कवर करते हैं और अपने लोगों तक पहुंचाते हैं और दुनिया में नैरेटिव पता चलता है कि यार ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, इनका केस क्या है। खामोशी का तो ये टाइम है ही नहीं। बिल्कुल। और इसकी जरूरत अमन के लिए है। ये मिशन आप देख रहे हैं ना, ये अमन मिशन है। ये इसके पीछे कोई हमारा कोई जंग का कोई सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है, हम सिर्फ अमन। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि ये मुशर्रफ गुजरात थे और अब ये मुशर्रफ कश्मीर भी बन गए हैं। फिर एक चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की बिलावल ने, उन्होंने कहा कि सियासत के लिए इस्तेमाल करना अपने मुल्क को या दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करना, ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो वो मोदी को कह रहे हैं कि वो अपनी सियासत को सिर्फ दवाम बख्शने के लिए वो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ये भी एक काबिल तनकीद बात है। And when बिलावल भुट्टो speaks, the world listens. बिल्कुल ऐसे ही है। न्यूयॉर्क में सुनते हैं और लोगों पे असर होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बातों में इतना असर हो और बात में, और दुनिया को पता भी चल गया कि इंडिया इज क्वाइट। वो जो बातें कर रहे हैं उनको बेइज्जती ही मिल रही है हर जगह, क्योंकि लॉजिक नहीं है, झूठे साबित हो गया। वो देखिए अगर हम ये शोर ना मचाते, ये बात ना होती, तो दुनिया को कैसे पता चलता कि एक्चुअली हुआ क्या है। बात करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल विलेज तो है दुनिया, बात तो पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन आपको अपना नैरेटिव, अपनी बात बतानी भी पड़ती है जाके। जब डेलीगेशन को जाता है तो टेबल टॉक होती है। ये लोगों को ना समझना बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में ये भी एक वॉर टूल हो जाता है कि आपके अगर कोई खिलाफ बात कर रहा हो तो आपको डैमेज करते हैं। तो हमें अपना बिल्कुल बताना है हमारा स्टैंड क्या है। तो भाई न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस ब्रीफिंग भी दी न्यूयॉर्क में। उसके बाद उनकी फ्रांस के मंदूब से इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और फ्रांस को भी सारी सूरत-ए-हाल बताई है कि पाक इंडिया में क्या चल रहा है। फिर इसके साथ साथ तारिक फातमी की भी मुलाकात हुई है रशिया के जो वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे उनके साथ। तो तमाम ही ममालिक जो बड़ी पावर्स हैं इस दुनिया की, उन तक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बखूबी पहुंचा रहा है। और यूएन में तो खास तौर पे उन्होंने कहा है कि आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें कश्मीर के मसले के हल से मुताल्लिक, तो वो भी आप पूरी कराएं। एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि हम पाकिस्तान की इस कोशिश को, हम की ख्वाहिश को, हम इसके साथ हैं और हम नज़र रखे हुए हैं और हम इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना होने दें, ये कोशिशें करेंगे। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। और ऐसे इंटरव्यूज आप देख रही हैं कि पाक फौज के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। उन्होंने खबरदार किया है कि पाक भारत तनाज़ात किसी भी वक्त बड़ी जंग में तब्दील हो सकते हैं, जिससे 1.5 अरब इंसानों का मुस्तक़बिल मुतासिर होता है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने किसी बैरूनी मदद के बगैर
کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ وہی بات ہے جو اب پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری نیو یارک میں بیٹھ کر کر رہی ہے کہ یہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. یہ دنیا کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے بات. بالکل. اب آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں کچھ ڈیکیڈز پہلے تب بھی ہماری انڈیا پاکستان ٹینشنز ہوتی تھی تو ہمارے یہ جو پاک فوج کے جو اعلیٰ آفیشلز تھے وہ اتنی بات نہیں کرتے تھے. بالکل. اب اگر وہ بات کر رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, سم تھنگ دیٹس ناٹ ہیپنڈ بیفور, اٹس فار اے ریزن. اس کا مطلب ہے اس وقت میں ضرورت ہے. سمجھیں اس بات کو. بالکل ایسا ہی. اور آپ دیکھیں نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ, آپ دیکھیں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ملک کے لیے جو وہاں بلاول کہہ رہے ہیں وہی بات آپ دیکھیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کہہ رہے ہیں. تو یکسوئی ہے, ایک یونٹی ہے, یونٹی آف تھاٹ ہے جو نظر آ رہی ہے پاکستان میں, اور اسی لیے ہمیں کامیابی. اور وہ اتنی زبردست باتیں یہاں سے نکلتی ہیں تو جو ٹیگ لائنز بن جاتی ہیں ہماری, جیسے مجھے تو کل کیان کہہ رہا ہے کہ ماما انڈیا نے اگر ہمارا پانی روکا تو ہم ان کی سانس روک دیں گے. میں کہا بچے شاباش ماشاءاللہ 5 سال کی عمر میں ایسے بول رہے ہیں, ہمارا بچہ ایسے بول رہا ہے اور بغیر کسی ڈر کے. بالکل یہ ہم ہیں پاکستان. جی ہم پاکستانی. تو ہماری تیسری ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا, اور اس پر ہم نے سوالات اٹھائے اور آپ نے بھی کہا کہ اتنی انٹینسٹی تو نہیں تھی اس ارتھ کی کہ آپ قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالیں. ہائی پروفائل پریزن بریک بالکل بڑا یہ خطرناک ہوا ہے, میجر پریزن بریک. تو اس میں کرمنلز بھی تھے, اور کرمنلز جب باہر بھاگ گئے ہیں تو پھر یہ سیکورٹی فورسز کے لیے بھی ایک خطرے کی بات ہے, پولیس کے لیے خطرے کی بات ہے, یہ سویلینز کے لیے خطرے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملیر جیل میں 6000 سے زائد قیدی ہیں, جیل سے کوئی ہائی پروفائل قیدی فرار نہیں ہوا ہے. خیر انہوں نے بات بتائی کہ ہائی پروفائل کوئی قیدی ایسا ہارڈ کور کرمنل جو ہے وہ ابھی فرار نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, واقعی کی تحقیقات ہوں گی اور سزا بھی اس میں ملے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے, بڑی بات ہے یہ, بڑا یہ خبر ہے. بالکل. اور یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کتنی میں کہتی ہوں مشکل سے ان کو پکڑا ہوگا فرسٹ پلیس, تو اس کے بعد ان کو واپس دوبارہ پکڑنا. ایک تو ہم نے فلموں سے سیکھا ہے کہ یہ ضرور جاتے ہیں اپنی فیملی فرینڈز کے پاس, وہاں ضرور ان کو چیک کر ہی رہے ہوں گے, ہم تو بات ہی کر رہے ہیں, ان کو زیادہ ہم سے پتہ ہے. لیکن یہ کہ ضروری ہے کہ پکڑے جائیں کیونکہ قانون جو ہے نا اس سے کوئی بالکل بھاگ نہیں سکتا. آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو پکڑنا بڑا مشکل ہے, پھر پروسیکیوشن, وہ جو کیس چل رہا ہوتا ہے اس میں پروسیکیوشن کو پروو کرنا کہ یہ مجرم ہے, یہ ایک بڑا ایک پروسیس ہے, تو سارا پروسیس جو ہے خراب ہو جاتا ہے. یہ ہماری تیسری ٹاپ سٹوری. چوتھی ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اب گونج رہی ہیں اور مناسک حج کا آغاز ہو گیا. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, وادی منی میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو گئی ہے. رکن اعظم, حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعرات کو ادا کیا جائے گا. منی میں آج قیام کریں گے اور ظہر کے بعد سے پھر منی میں رہیں گے, اور اس کے بعد مناسک یہ حج کا آغاز تو ہو گیا ہے, پھر وقوف عرفہ اور وہ قربانی اور یہ سارا حج کا فریضہ خوش نصیب ہیں یہ سب حاجی, خوش نصیب ہیں. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی. اب بڑھتے ہیں سب سے پہلی خبر کی جانب جس سے ہم اپنی رائز اینڈ شائن شو کا آغاز کریں گے. ISPR کے زیر اہتمام ہلال ٹاکس 2025 پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. اچھا یہ پروگرام کیا ہے؟ پروگرام میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 2000 کے قریب اساتذہ کرام شریک ہوئے ہیں. پروگرام کا مقصد سوشل میڈیا پر ملک دشمن عناصر کے حربوں اور مذموم مقاصد سے آگاہی فراہم کرنا تھا. DG ISPR نے پروگرام میں نامور تعلیمی شخصیات اور صحافیوں سے گفتگو کی ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست حکمت عملی ہے کہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر. یہ کس شہر میں ہوا؟ یہ ISPR کا بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری معیشت اور ثقافت میں رچا بسا ہے. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے اور پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے تھے فتنہ ہندوستان کی جو ہم بات کر رہے تھے اور یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا یہ کہ ہم اپنے اساتذہ کو, جتنے بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی ایک ٹول ہے سوشل میڈیا کا جس کے ذریعے آپ پاکستان کا نیریٹو دیں گے اور دہشت گردوں کی مذمت کریں. ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے, تو ان کو بڑے کلیئر اپنے ہیڈ میں ہونا چاہیے. اور اتنا سب آئیڈیلائز کرتے ہیں فورسز والوں کو, ہماری اپنے آرم فورسز کو, تو جب وہ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو دل پہ لگتی ہے. آئی تھنک یہ بہت زبردست موو ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود ان سے بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس وقت اس میں جوائن کیا ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حاج نواز صاحب نے. حاج نواز صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے گا, ہم ہمیشہ ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہو بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ پاکستان کے اندر جو نیریٹو پھیلا رہے ہیں, فالس نیریٹو پھیلا رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ حکمت عملی بہت اچھی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. دیکھیں دس از اے ویری گڈ آئیڈیا, کیونکہ اس وقت فتنہ ہندوستان نے جو ایک نیریٹو پھیلا ہوا ہے, خاص طور پہ بلوچستان کے 1% عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے, ان کا رول کیا ہوا ہے, ان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے اساتذہ کو، وائس چانسلرس کو، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو، ڈینس کو، سب کو بتایا جائے کہ واٹ از پاکستان، اور پاکستان میں اس وقت کیا کنڈیشن ہے. پاکستان نے اس وقت جو انڈیا نے پاکستان میں حملہ کیا ہے اس میں ہماری مسلح افواج نے کیسے کیا، پوری قوم اکٹھی کیسے ہوئی. دیکھیں یو فائٹ ایز اے نیشن. یہاں لڑائی مسلح افواج اکیلے کبھی بھی نہیں کرتی ہے. جب آپ پوری 24 کروڑ عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت کرتے نہیں سکتی. اور یہی ایگزیکٹلی ریفارم ہوا. جی گیڈی صاحب، ہم نے ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جب بھی بھارت پاکستان کی ٹینشنز آئی بھی ہیں کہ یہ اعلیٰ ہمارے جو آرم فورسز کے آفیشلز ہیں یہ خود انٹرویوز دے رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو. دس از نیور ہیپنڈ بیفور. تو اب اس وقت کیوں؟ دیکھیں اس لیے کہ اٹ از ویری موٹیویٹنگ اینڈ انسپائرنگ ہوتا ہے کہ آپ جو آفیسرز خود جنگ میں موجود تھے، ساری پلاننگ میں موجود تھے، دے نیو وٹ واز ہیپننگ رائٹ فرام دے پلاننگ کرنے سے، ایگزیکیوشن سے اور ٹرمینیٹ کرنے میں حاضر تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں ان کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری مسلح افواج ہے جن کی وجہ سے ہم رات کو پرسکون سوتے ہیں. اور اگر آپ اس دن بھی دیکھتے ہیں کہ فتح 142 فائر ہو رہا تھا، ہمارے نوجوان ساتھ بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے. دس شوز دا کریکٹر آف اے نیشن کہ کتنے وہ نڈر ہیں، غیور ہیں، اور وہ پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے اتنے بڑے دشمن کو آپ نے 6 سے 7 گھنٹے میں آپ نے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، اور وہ جا کے میرے کی گود میں جا کے بیٹھ کے اور وہاں منتیں کرنے لگے خدا کے لیے پاکستان ہمیں بچائیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے پر کس طریقے سے میزائل برسا رہے ہیں. ہمارے ریٹرننگ وارفیئر سے ہمارے گیس اسٹیشن بند کر دیے، ان کی اسکرین آف ہو گئی. They could never imagine. دنیا میں پاکستان کا سیاست جو ہے now it is really on the sky high، اور انڈیا کا امیج بالکل سمندر کی گہرائی میں جا کے دکھنے ہو گیا. یہ فرق ہوا ہے اس دفعہ، اور دنیا اب آپ کی بات کچھ سن رہی ہے. ابھی ہماری پولیس پارٹی ٹیم بن رہی ہوئی ہے، جی بے شک، وہ جو بات کریں سکتا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں لوگ. جو انڈیا کی ٹیم گئی تھی لوگ اس سے ڈفرینٹ سوال اٹھا رہے ہیں. ایون وہاں پر جو 60 کرور ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں. کبھی کولمبیا نے بھی ان کے سوال کوئی الٹے سیدھے سوال کیے ہیں. اس کو ایون امریکہ میں ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو ہمیشہ ملتی تھی. ہمارے ساتھ ترکی کھڑا ہوا تھا، آذربائیجان تھا، پھر اس کے بعد چائنا ہمارے ساتھ ہمیشہ تھا، کولمبیا کی کھڑی ہو گئی. یہ آپ ایک بہت بڑی اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گیا، اور انڈیا ٹوٹل آئسولیٹ ہو گیا. اس لیے آپ پاکستان کو چاہیے کہ اپنا نقطہ نظر صحیح بتائیں، اور جو 4-5 مسائل انڈیا کے ہمیشہ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دکھا کریں. بگیٹی صاحب، تھوڑا یہ جو رشیا کا بھی ہم نے دیکھا اور افغانستان کہ وہ بھی ابھی انڈیا کی طرف سے ہٹ رہا ہے، ان کا جو رجحان تھا یا جو سپورٹ تھی زیادہ ہماری طرف سے. آپ بتائیں کہ کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل، کل ملاقات بھی ہوئی طارق فاطمی کی رشین مندوب سے. جی دیکھیں یہی اس وقت انڈیا میں جو سماتا مچا ہوا کہ رشیا ہمارا دوست تھا، اور 2.5 بلین کی وہ دوبارہ اسٹیل ملز کو وہ یہاں پر لگا ہے پاکستان کے اندر. یہ پریشانی ہوئی ہے. افغانستان کے ساتھ اس لیے بہت اچھا ہو، چائنا نے افغان فارن منسٹر کو، اس کے بعد پاکستان فارن منسٹر کو، اور خود ان کے فارن منسٹر نے بیٹھ کے وہاں کے مسائل حل کیے. اور سی پی کو بھی یہ کہا کہ ہم افغانستان تک لے کے جائیں گے. آتے ہی افغانستان کی بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے جو پولیس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی بات کی کہ یہ بالکل جو جہاد کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. جب تک امیر آف افغانستان خود جہاز اناؤنس نہیں کرتا آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی گروہ کے ساتھ مل کے اپنی انا کی خاطر آپ کسی طرف کریں گے بالکل خلاف، خاص طور پر پاکستان کے خلاف تو آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. جی اور ہم اس کو بڑی سختی سے عمل کریں. یہ بڑے پازیٹیو کریں گے. انڈیا کے منہ پہ دوبارہ ایک اور تھپڑ ہے. لیکن جو رشیا کی سوئچ ہوئی ہے، جو رشیا کی سپورٹ آئی، وہ کیسے ہوا؟ لیکن وہ پاکستان کی سفارت کاری ہے ہمیشہ سے. ہم پاکستان رشیا بہت انکلائن پاکستان کی طرف ہے. ہم نے ان سے C-1 جو ہم نے ہیلی کاپٹر لیے ہیں آپ نے دیکھے وہ بہت پیچھے، ہمیں 30 ہیلی کاپٹر ہم نے دیے، رشیا کسی کو نہیں دیتا تھا. اس کے بعد وہ پاکستان نے ہمیشہ پرائم منسٹر ہمارے نے وزٹ بھی وہاں پر کیا تھا. اور اب آہستہ آہستہ یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس میں چائنا، پاکستان، اور بڑا پوٹینشیل ہے آپ انرجی کو لے کر جو ہمارے معاملات اگر رشیا سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا مجھے سر یہ جو ابھی یہ جو ISPR کی طرف سے یہ جو آرگنائز کیا گیا ہے پروگرام، اس کی مزید ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی دیجئے، اور اس کی ضرورت کتنی ہے آج کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہر طرح کا نیریٹو پھیلا سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے مزید. دیکھیں اس میں بیسیکلی 60 to 65% پاکستان کی یوتھ ہے.
اور یوتھ میکس دا تھنگ ہیپننگ. دیٹ از واٹ کہ جتنا دشمن کا نیریٹو ہے وہ تباہ کرے گا. 5th جنریشن وار پر اٹیک ہوئی تھی. نیریٹو یہ تھا کہ پاکستانی مسلح فوج اور عوام میں دنیا پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو اور خدا نہ خاصا پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. یہ دشمن کا نیریٹو اس وقت بالکل دفن ہو, اور اللہ کی بڑا احسان ہے. ایون سوشل میڈیا پہ جو کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتے تھے وہ بھی اب مسلح فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ پاکستان کو کتنی مشکل سے حاصل کیا گیا, ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے مائگریشن کی, کتنی قربانیاں دی, کہ قائد اعظم محمد. اور یقیناً اس میں اساتذہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے, بالکل تدریسی. اس لیے ایسا دیکھیے پیرنٹس کے بعد سب سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ اپنے اساتذہ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. دے اسپینڈ مور ٹائم ود دیم. اور اساتذہ کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کریکٹر بلڈنگ میں لے کے آئیں. اٹس ناٹ اونلی ایجوکیشن, ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنا بھی اساتذہ کا کام ہوتا ہے. اس میں یہی ہے کہ پاکستان سے محبت, اپنے ملک سے محبت, اپنے مسلح فوج سے محبت, جن کے جو آپ کی سلامتی بقا کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کے جو برف میں نے سیاچن میں سرو کی ہے, وہاں پر برف پوش پہاڑوں میں 19,000 فیٹ کے اوپر -20-30 ٹیمپریچر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. پھر کشمیر میں پہاڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں, پھر ڈیزرٹ میں ہیں, پلین میں ہیں. ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شہیدوں کی اتنی عزت ہو رہی ہے, ہماری جو لڑائی میں اتنی تعریف کی جا رہی ہے, ہمارے چیف آرمی اسٹاف جس نے انسپائرنگ کمانڈ کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے, تو ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے, مورال کتنا ہوتا ہے. دیٹ از وٹ از مور فورس ملٹی پلائی. اگر ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ ان کا اور ہمارے میں کیا فرق ہے, ان کے پائلٹ جو ہمارے میں ہمارے فوجیوں میں, تو وہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہیں, پروفیشنل ٹریننگ ہے, جذبہ ایمانی ہے, اور سب سے بڑی جی. لیکن بریگیڈیئر صاحب کبھی پھر بھی ایک میں ان کا آپ کا تھوڑا سا ایکسپرٹ اوپینین لوں گی 2 باتوں پہ. ایک تو یہ کہ کچھ پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہیں بھی بیٹھ کے, اور وہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں, جو بیٹھ کے پرو پاکستان بات نہیں کرتے, جو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات نکالتے ہیں اور اتنے سارے بچوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کیا کہنا چاہیے؟ یا ایون سوشل میڈیا پہ یا کسی پیج پہ کہیں کوئی بات کرتے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. ان کو کیسے ہم دیکھیں اسی میں اگر اس میں ایک لیٹ سے 10 ٹیچر میں ایک ٹیچر ایسا ناٹ ٹیچر ایسا, تو وہ ناٹ ٹیچر کین اوور کم, وہ اس کو وہاں بھی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, وہ بچوں کو وہاں بھی سمجھا سکتے ہیں, ٹرولنگ کے اندر بھی وہ سمجھا سکتے ہیں نو دس از رانگ یو آر ڈوئنگ آن. آج انڈیا میں مسلمانوں کو حق دیتے ہیں, کیا حق کیا جا رہا ہے, ان کو کاروبار بند کیا جا رہا ہے, جب چاہو ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. کشمیر میں دیکھیں کیا ظلم پر بریت ہو رہا ہے, کرسچن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دلت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ خان بھارت کو مطلب یہ کہ دے وانٹ اونلی اپر کلاس ہندو کی, باقی وہ چاہتے ہیں دنیا میں سب ختم کر دیا جائے. تو آپ اپنے ملک میں کس طریقے سے آرام سے دنیا میں اب جاتے ہیں, جو ہی پاکستان میں اترتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک. اور سر اس سے کوئی غلط فہمی یہ نہ رہا ہے کہ کرٹیکل انالیسز اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اس کے اوپر کوئی پابندی ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ دونوں یہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے پھر معاملہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے شاید قدغنیں لگ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے لوگوں کی. دیکھیں یہی بات ہے, یہی زیادہ مقصد یہ ہے جا کے بات کریں ساتھ پہ کہ آپ پازیٹیو بات ضرور کریں, پازیٹیو کرٹیسزم ضرور کریں پاکستان کے لیے, اکانومی کے لیے, حالات کو بہتر کرنے کے لیے, انفلیشن کو کم کرنے کے لیے, 5th جنریشن وار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ٹاک اٹ آؤٹ. آپ پولیٹیکل ڈفرینس ضرور ہونا چاہیے, لگے نا کہ آپ ایک ایجنڈا کے ساتھ جو ہیں آئے ہیں. اور ایسے مجھے لگتا ہے کہ وار ٹائم پہ سر ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہوتی ہے, اور اس میں اسٹیٹ کے خلاف آپ کو بات کرنا خطرناک ہے. ان دنوں میں اس ٹائم پہ تو یہ بالکل ایک کرمنل بات ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے یا آپ نے اپنے ملک کی جو ہے نا سیفٹی کو نقصان پہنچایا ہے. تو آئی تھنک الاؤڈ ہی نہیں ایسے ہونا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک اور آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں, یہ جو رشیا یوکرین کا مسئلہ اور ان کا جو بھی حالیہ اٹیک ان انہوں نے ایئر بیس پہ کیا, اور کتنی فلیٹ کو 41 جو ہیں ان کے جیٹس کو نقصان پہنچایا, اور اندر سے ہی آپریشن ہوا, 18 مہینے تیاری ہوتی رہی, اور ایک نارمل ڈرون سے کتنا ڈیمیج کیا, اور ایسا دھماکہ اور ایسا آپریشن اسپائڈر ویب جو کہتے ہیں, جو ان کا وہ کہہ رہے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ کہ یہ تو ایک ہسٹورک اٹیک تھا. یہ مجھے بڑا خطرناک لگ رہا ہے. اینڈ ہاؤ ول رشیا یو تھنک رسپونڈ؟ رشیا بہت بری طرح رسپونڈ کرے گا. دیکھیں رشیا از اے بگ پاور. رشیا کے نیوکلیئر ویپنز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, دنیا میں سب سے مؤثر ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں, اور ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہیں. بالکل ریسٹرین شو کریں. یوکرین should realize they should not play into the hand of
ایگزیکٹلی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کیا ہوگا؟ یہ میں تو پتہ نہیں، مجھے تو بڑی چھٹی ہوتی ہے نا، جیسے میں بہت ڈسٹرب ہوں اس واقعے کو لے کے کہ اب آگے کیا ہوگا اس کا. دیکھیں اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس ٹائم از بیسٹ کہ وہ وارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ رشین پریزیڈنٹ کی بات کرنی ہے. ابھی پیچھے یوکرینین پریزیڈنٹ سے بھی ملے گی. یوکرینین پریزیڈنٹ سے انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اگر امریکہ سپورٹ کرنا بند کر دے تو دین یو ول ہیو اے بگ ڈفیکلٹی. اس لیے ریپریشمنٹ از مچ بیٹر، فائنڈ اے بیسٹ سولوشن جو دونوں کو سوٹ کرتا ہے. اور آئی تھنک جی یو ایس اے کین میڈیٹ اور وہ ان کو جا کے اپروچ کریں، ان سے بیٹھ کر مذاکرات کریں بالکل ایسے اور ہیپی اینڈنگ کو ختم کریں، بجائے کہ دونوں ملکوں میں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی بہت ہی فیئرس خطرناک جواب ہو سکتا ہے رشیا کا بھی؟ رشیا ول ریسپونڈ ویری وائلنٹلی. یہ لڑائی نہیں کر رہے ہیں. امریکہ آئی ایم شور کہ مت بی ٹاکنگ ٹو رشین کہ ٹیک اٹ انڈین وی ول ریزالو اٹ ٹو کمپٹیشن. لیٹس سی واٹ ہیپن. بٹ رشیا از مین بزنس اور اگر ہوا تو بہت ختم. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پر ظاہر ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا، نیٹو کے ساتھ معاملات طے کرنا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک چیز آبزرو کر رہے تھے، بیانات جب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل قیادت کے، چیئرمین پیپلز پارٹی موجود ہیں نیو یارک میں، اور یہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، تو ایک ہی طرح کی بات ہے اور اس میں وہ جو دو نیوکلیئر اسٹیٹ سے متعلق دنیا کو باقاعدہ متوجہ کرایا جا رہا ہے نا کہ یہ خطے کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہے. تو یہ نیریٹو اس کو کتنا مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ہی پن پوائنٹ ہے یہ. دیکھیں یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف بات کریں یہ بہت ہی ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. اس لیے دیکھیں کبھی بھی دو نیوکلیئر اسٹیٹس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ لڑائی ہوتی اسٹارٹ میں شروع میں آہستہ آہستہ سے ہے، لیکن وار کے ڈائنمکس آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اینڈ کہاں کرے. اور اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک کو آپ نے اوور اسٹریچ کیا ہے اور اس کی سروائیول کی بات آتی ہے، ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. میں نے بہت ہاپن بھی کیا. پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں بہت رسپانسبل میچور اسلامک نیوکلیئر ملک ہے ود بیٹر ہارڈر اینڈ پروفیشنل آرمی. انڈیا نے ثابت کیا کہ وہ بہت ہی انمیچور ملک ہے، وار مونگر ہے، جنگوزم میں بلیو کرتا ہے. چار کا ٹولہ خطرناک ہے جو کہ کسی کو کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آپ کے سامنے کئی دفعہ انرچ یورینیم جو ہے وہ وہاں پہ پکڑ کے چوری ہوتے گئے یا سنٹریفیوج کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. دے کین گو ڈو اینی تھنگ. دے فیل کہ دے ڈونٹ ریلائز کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر ملک ہیں. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی از مچ مچ بیٹر دین انڈیا. بے شک. جی جی صاحب میں ایک اور بات سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے کم نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں دنیا میں، کیا 7-8 ملک، پاکستان از دا اونلی مسلم اسٹیٹ جو کہ نیوکلیئر پاور ہے. تو اتنے عرصے میں کوئی اور مسلم کنٹری نیوکلیئر پاور بن کیوں نہیں سکی اور انہوں نے سوچا کیوں نہیں؟ ہم تو ان کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا ملک ہیں لیکن ماشاءاللہ وی ڈیڈ اٹ. ہمارے پاس ہے صرف یہ آنر. لیکن میں آئی جسٹ ونڈر، کیونکہ اب یہ شو کر رہی ہوں، اب سوچنے لگی ہوں کہ کسی اور مسلم ملک نے کیوں نہیں نیوکلیئر پروگرام پہ کام کیا. بہت ملکوں نے سوچا اسلامی والے، لیکن بنے ایران کا کیا حل دیا؟ وائی ایران از انڈر سینکشنز، وائی ایران از انڈر دی انسپیکشن آف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن، وائی امریکہ نے سینکشن لگائی، وائی رشیا سو سیریس اباؤٹ ایران کہ یہ کسی طریقے سے نیوکلیئر نہ بنے. دیٹس دی اونلی ریزن کہ وہ نہیں چاہتے. پاکستان کا بھی نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں یہ دنیا کو کھٹکتے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل کو. لیکن کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. دے آر آفٹر پاکستان کے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے نیوکلیئر کو نیوٹرلائز کیا گیا، کیونکہ پاکستان نے بڑی دفعہ یہ کہا کہ ہماری تمام نیوکلیئر ایسٹ آر اونلی انڈیا اسپیسیفک. ہماری پلاننگ جو ہے ڈیفینس کی وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. وی گوٹ نتھنگ ٹو ڈو ود رشیا because Americans support Russians or Russian feel threat from Pakistan. That is the reason. اچھا سر ویسے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے ابھی کی تازہ یہ خبر ہے کہ ایران سے متعلق یو ایس کوئی معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ پازیٹیو پرپسز کے لیے ان کی نیوکلیئر انرجی سے متعلق، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران بھی اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے، تسلیم کر لے. تو یہ ہمارے خطے کے لیے تو بڑی اہم پیش رفت ہے یہ. لیکن یہ اس میں وہی کنڈیشن ہوں گی نا کہ ایران بھی انڈر سیریس انسپیکشنز آف. جی بالکل یہی ہے، تاکہ وہ کسی حالت میں بھی نیوکلیئر ایسٹس نہ اس کے پاس ہوں، بالکل اسٹریٹجک ایسٹ نہ بنا سکے. دیٹس واٹ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں صرف اسلامی کو ہے. پاکستان تو ایک ہمت کر لی. 98 میں آپ کو یاد ہے جب انڈین دھماکے کیے تھے تو ہم نے 6 دھماکے کیے اور ہمیں دنیا نے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے، یو ایس اے نے بہت مجبور کیا. $5 بلین کی آفر بھی کی، بٹ بھی جی نہیں ہم نے تو کرنا ہے.
एंड फुटबॉल शुक्र है कि अब हमारा स्टैटिक बैलेंस है, इंडिया का बैलेंस है, अदरवाइज इंडिया को आपको कोई खड़ा होने देते हैं राज है बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज द रीजन। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जगीर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। देखिए अब ये बात ना मैं मैं कह रोज ना खुदा का शुक्र अदा करें कि हाउ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड वी आर एज ए नेशन कि हमारे पास वो ताकत है जो किसी मतलब कितने ममालिक पैसे वाले हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बड़े कनेक्शंस हैं, सब कुछ हर तरह से हमसे बहुत तरह से बेहतर भी हैं, इतने सालों से स्टेबल हैं, लेकिन हमने वो कर दिखाया जो कोई और मुस्लिम मुल्क नहीं कर पाया, और एट द राइट टाइम उसकी प्राइस भी पे की है सालों तक, सैंक्शंस, प्रेशर, ऑल दैट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है दुनिया में वो बिल्कुल अलग है। आप समझें, मुझे पता है क्या होता है, ऑल दीज इयर्स मैं रियलाइज, मुझे लगता है कि लोग हम खुद प्राउड ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं, हम क्या फोर्स हैं, क्या कुव्वत हैं, अल्लाह का हम पे खास करम है, लेकिन हमें ये ओन करना है। ये नहीं कि हम बाहर जाके कहीं भी शर्मिंदा हो, ओहो पाकिस्तानी पासपोर्ट पाकिस्तानी, बिल्कुल नहीं, सर उठा के चलें, यू आर अ न्यूक्लियर पावर। अच्छा, इसीलिए भारत का हमेशा ज़ाहिर हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करता है, और हमारे बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो दरअंदाजी करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि उनके सियासी लीडर्स की तरफ से भी उनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान शायद पाकिस्तान से कोई ऐसा मौका आएगा कि अलग हो जाएगा, लेकिन हमेशा हम इस बात का इजहार करते हैं कि बलूचिस्तान भी हमारी शहरग है, हमारा सूबा है, हमारे लोग हैं बलूचिस्तान के लोग, और हमेशा हम उनको मेन स्ट्रीम में रखेंगे। इसको किसी भी सूरत को अगर सोच भी रहा है ऐसा, तो वो सोच भी हम उसको ऐसा होने नहीं वाला, आपके अपने टुकड़े होने, आप उसकी फिक्र बिल्कुल ऐसे। तो भारत में क्या सोच है बलूचिस्तान को लेकर, जरा कुछ बयानात हैं उनके, देख लीजिए कि उनके अज़ाइम क्या है। छोटे से एक ग्रोह को पकड़कर आप जो है बलूचिस्तान को अपना जो है हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन हरगिज ये बलोच कौम इंशाल्लाह वफादार पाकिस्तान की रहेगी, और पाकिस्तान के साथ वफादार है, और पाकिस्तान हमारी जो है इज्जत है, हम इंशाल्लाह बलोच कौम पाकिस्तान के साथ हमारा अटूट अंग है। इंडिया जो भौंक रहा है हमारे ऊपर, बलोचों के ऊपर, लेकिन वो अपने में नहीं रहे, और हम अपना वतन के लिए बलोच कौम जान भी कुर्बान करने वाले हैं। तो बलूचिस्तान के बलोच मुहिब वतन है, वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान के साथ हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बलूच कौम इंडिया से नफरत करते हैं, इंडिया को लानत भेजते हैं। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी बलूच हैं। अच्छा, ये तो हमने दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया, यानी जरूरत नहीं थी इसकी, हमें पता थी ऑलरेडी, ये चीज पता थी कि हमारे बलोच बहन भाई पाकिस्तान के मुहिब वतन और पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने मैसेज देना था उनके लिए जरा हमने दिखा दिया कि ये सोच है बलूचिस्तान में, तो जो आपकी सोच है ना वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक ब्रेक लेना हमने, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ जो है ना हर जगह पहुंचनी चाहिए, इनको वही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। बिल्कुल, राइज एंड शाइन में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में लोकल खबरें, इंटरनेशनल खबरें, बहुत सारी बातें जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर सोचा करें, ज़रूरी हो गया। अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे लगता है इट्स अ वेरी अनसेफ प्लेस, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। जो मुल्कों के दरमियान जंगें हो रही हैं वो एक जगह, लेकिन इसके अलावा जो क्राइम हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ये बड़े बहुत ख़तरनाक और आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है, और आपको एक वेकअप कॉल मिलती है कि आप सेफ नहीं है, यू नीड टू बी विजिलेंट। हमें जो अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तरबियत करनी है, बहुत केयरफुली करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इस बदलते वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि अभी सामना है यूथ को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुताल्लिक वो खबर हम देंगे आगे चलकर, उस पर हम बात भी करेंगे, वो जो मर्डर हुआ है। लेकिन इससे पहले यूसुफ की बच्ची जो टिकटॉकर, उसका मर्डर हुआ है, बहुत हर कोई जो है इस पे उनका दिल टूट गया है। बिल्कुल ये ऐसे देख के, ये सुन के, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बजट की बात करते हैं। वफाकी बजट में हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारियां जारी हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की शरह में कमी होगी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, और मुख्तलिफ शुबाजात के लिए रिलीफ इकदाम की तजवीज़ भी दी गई है, जिस पर वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर काम भी किया जा रहा है। और इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी आज होने जा रहा है, जिसमें तमाम सूबों के वज़रा आला शरीक होंगे, और इस पर बजट में
کس ہیڈ میں کتنا خرچ کیا جائے یہ ڈسکس ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ 4,000 ارب روپے قومی ترقیاتی بجٹ رکھا جائے گا اور 1,000 ارب روپے PSDP کا فنڈ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا ریلیف کس شعبے میں ملے گا. ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کل بات کی تھی, پھر ہم تجارت کی بات کریں گے, ایکسپورٹرز کو کیا, امپورٹرز کو کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے, ٹیکس کتنا لگ رہا ہے, انرجی پرائسز کا کیا ہوگا, پیٹرول پرائسز کا کیا ہوگا, تعلیم صحت کے بجٹ کتنے ہوں گے. بلوچستان کی ترقی کے لیے کیا بجٹ ہے, یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ اور ضروری ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بجٹ صحیح ان کو ملنا چاہیے, بہت بہت ضروری ہے. اس کے بدلے بے شک کچھ پل نہ بنے, سڑکیں نہ بنے, پروجیکٹس نہ ہو, لیکن بلوچستان کمز فرسٹ, فوکس لیکن ہاں بلوچستان پہ, وہاں انفراسٹرکچر ہے, وہاں پر صحت کی سہولیات ہے, وہاں پر تعلیم کی سہولیات آپ کو دینا ہے, وہاں روزگار کے مواقع لوگوں کو دینا ہے تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بجٹ کیسا آنے جا رہا ہے. تو اس بجٹ پر ہم اس کی ایکسپیکٹیشنز پر بات کریں گے. ہمیں اکانومسٹ محمد اکمل صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ اکمل صاحب, آپ نے وقت دیا. آج بڑا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس میں بجٹ تجاویز پر غور کیا جائے گا. سب سے پہلے چلیں وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں ہم. کتنا کس سیٹ ملے گا وہ تو اور بات ہے. بلوچستان کو کیا فوکس کیا جائے گا ان حالات و واقعات کے تناظر میں؟ PSDP کے فنڈ کو آپ کتنا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے جو موروثی حالات ہیں, وہاں پہ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے, اس میں سب سے زیادہ جو سفر کیا نا وہ بلوچستان کے عوام نے کیا ہے. تو میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کی طرف توجہ دینا, ان کی طرف معاشی سرگرمیوں کا رخ جو ہے وہ متعین کرنا, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ حکومت بلکہ مسلح افواج بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں تاکہ جتنے بھی بلوچ نوجوان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ قومی دھارے میں آئیں, ان کو نوکریاں ملیں, ان کو روزگار ملے, اور بلوچستان کی جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ ایکسپلور ہو سکیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تقریباً 250 ارب روپے تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے تقریباً 25% بنتا ہے, اپارٹ فرام جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے اس سے ہٹ کے. تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے اس سے, لیکن اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے یا آئندہ دی جائے گی اس میں کرپشن نہ ہو. ہوتا یہ کہ وہ پیسے دیتے ہیں, وہاں پہ چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی اقربا پروری سے جان پہچان والوں کو تھوڑے بہت فنڈز مل گئے. میرے خیال میں اس پہ کنٹرول سخت ہونا چاہیے, لیکن جس حد تک نیچے غریب طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے, غریب طبقے کو قومی دھارے میں ہم جتنا لائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی قومی مفاد میں اور ہر لحاظ سے ہمارے لیے جو ہے نا یہ چیز ایک بہت خوشائند اور دشمن کو, بھارت کو بڑی تکلیف ہونی ہے اس بات پہ کہ جس چیز کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جس ویک پوائنٹ کو, ان کو تکلیف ہونا بڑا ضروری ہے, ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو بلوچستان میں شروع ہونی چاہیے, اتنی خوبصورت میں کہتی ہوں سرزمین ہے وہاں, ٹورزم. جب ہم نے نارتھ کو اتنا ڈیولپ کیا ہے, کر رہے ہیں, وائی ناٹ بلوچستان؟ کتنے لوگ, میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ جی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کوئٹہ جا رہے ہیں. پہلے ہاں کبھی ہوتا تھا کہ کوئٹہ جاتے تھے, اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا. تو یہ چیز بھی, اور اس میں کتنی سارے اس میں جابز نکلتی ہیں, بزنسز ہوتے ہیں, لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, اور ہم جا کے اپنا دیکھیں ملک, اس پہ بھی کام کیوں نہیں ہوا؟ ترجیحات مطلب اس طرف فوکس ہونا چاہیے نا سر. دیکھیں, بلوچستان میں ٹریول اینڈ ٹورزم کی اگر میں بات کروں تو گوادر, جیونی کا ساحل, اور یہ اس پٹی کے ساتھ ساتھ آپ چلے جائیں تو آپ کو سنگاپور سے خوبصورت مقامات ملیں گے. آپ یقین کریں, ہم تو جاتے رہتے ہیں, اور جو لوگ وہاں گئے ہیں میری اس بات کو انڈورس کریں گے. اس کے علاوہ زیارت کی طرف آپ چلے جائیں تو پرکشش, پرفضا اور ٹھنڈا مقام ہے. کوئٹہ کو آپ دیکھیں, آپ یقین کریں قدرت کی حسین نظارے اور حسین وادیاں وہاں پہ ہیں. حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ جو سڑکیں بنائی ہیں, ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ سڑکیں بنائی ہیں انڈر سی پیک کہ اس کو ہم انڈسٹریل یوز بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہم اکنامک زونز بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا, وہاں پہ گوادر میں ایئرپورٹ بن گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کو بھی وہاں پہ ہم بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں. وہاں پہ لوکل نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگ آئیں گے بلکہ جو انٹرنیشنل سیاح ہیں وہ بھی آئیں گے, انڈسٹری بھی ڈیولپ. بالکل صحیح ہے. تو یہ بلوچستان کی تو بات ہوگی, پرائورٹائز کرنا چاہیے ہمیں. مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی بھی توقعات ہیں اس بجٹ سے, کچھ عام آدمی کو, غریب طبقے کو, پسے ہوئے طبقے کو کچھ ریلیف ملنے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تھوڑی سی ایک بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بٹھا دیا گیا نا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں, بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام سے حکومت نے جو آمدنی ہے, جو حکومت وقت ہے,
उसकी क्या आमदनी होगी, किस तरीके से वो आवाम से टैक्सेस ड्यूटीज की सूरत में वो आमदनी हासिल करेगी और किस तरीके से आवाम पे खर्च करेगी। तो हमारे यहाँ सिर्फ टैक्स देने जो हुकूमत ने वसूल करना होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये फलानी चीज पे टैक्स लगा दिया, फलानी चीज पे टैक्स लगा दिया, ये भी टैक्स लगा दिया, वो भी टैक्स लगा दिया, सैलरी क्लास को रिलीफ देने मिलने जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है सैलरी क्लास को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जिस तरीके से हम जो वो IMF की उस प्रोग्राम में है, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। फिर सुनने में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप करेंगे तो ही आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, वरना 2 रुपए महंगा मिलेगा। नहीं, लेकिन लेकिन इसके हम जब साथ साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं वो कहते हैं जी कैश ओनली। पेट्रोल पंप्स भी जो हैं कुछ कहते हैं कैश ओनली, जी मशीन काम नहीं कर रही। रेस्टोरेंट्स खास तौर पे, और कुछ स्टोर्स हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ हम कैश लेंगे। इनके साथ क्या करें? यही तो इंतजामी मसाइल है ना। हुकूमत जो है ना, वो ये वाली ऑफर या ये जो मंसूबा है अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो पहले हुकूमत को सबसे पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए ना कि तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर कार्ड की सहूलत मैसर हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरी 25 करोड़ आबादी को फिर आप क्रेडिट कार्ड्स दें या डेबिट कार्ड्स दें। यहाँ पे लोग बेनजीर कार्ड के ऊपर पल रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है ना वो खाने के लाले पड़े में, आप उनसे क्रेडिट कार्ड्स बनवा के आप अपनी जो है ना वो इंतजामी लापरवाहियों को जो यानी जिस चीज को आप इंतजामी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको जो है ना सबके ऊपर लागू कर देते हैं। कर्जों का बोझ डल लगता है उनसे भी ले। अच्छा, ये जो तजवीज आई है सर, इसको आप कैसे देखते हैं कि महाना 1 लाख रुपए जो कमाने वाले हैं उन पर इनकम टैक्स 5% था, तो अब वो 2.5% कर दिया गया है। आप ये समझते हैं कि मेजर तबका इस रेंज में आता है? देखिए, ये बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। पहले भी उनके ऊपर जो 1 लाख रुपए तक तनख्वाह जिनकी थी, उनके ऊपर की बहुत ज्यादा टैक्स नहीं था, 5% था। 5% और उसको 2.5% कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल है इससे जो है ना वो कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो इन्होंने बजट में महंगाई का जो तखमीना लगाया, दैट इज 7.5%, यानी जो आने वाले साल में जो बजट में जो महंगाई है वो 7.5% होगी। ग्रोथ की शरह इन्होंने रखी है 4.2%, और जो हमारी आबादी बढ़ रही है वो 2.45% के हिसाब से अनऑफिशियली बढ़ रही है। तो नेट ग्रोथ तो हमारी टोटल 2% है, ठीक है ना, और महंगाई है 7.5%। तो ये तो GDP पर कैपिटा जो है ना वो कम होने जा रहा है लोगों का। और ग्रोथ कैसे बढ़ेगी आप मुझे बताएं? तो ग्रोथ बढ़ने की कौन से 3-4 अगर मैं आपसे चीजें पूछूं कि हुकूमत को इन पे फोकस करना चाहिए ताकि ग्रोथ बढ़े, वो क्या कौन से सेक्टर्स हैं? ग्रोथ अगर बढ़ानी है ना, तो उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को रेगुलाइज करके जो कारोबार है, लोकल जो सनत है, उसको तरक्की देनी पड़ेगी, उसको फरोग देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नाकस दवाइयाँ जो इस्तेमाल हो रही हैं, नाकस बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, और दीगर जो ब्लैक मार्केट है, मिडल मैन है, इसका आपको खात्मा करना पड़ेगा। मतलब ये सारे के सारे वो इकदाम है जो हुकूमत के पार्ट के ऊपर है। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अंजाम दे तो हमारे यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। जब बिजनेस होगा, जब कारोबार होगा, जी बिल्कुल, और लोग बड़े ज्यादा। अकमल साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि 2 से ज्यादा जिसके बच्चे उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? क्या ख्याल है? ये थोड़ा सा ये तो आउट ऑफ ये तो सारे हाँ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इंसानों को नहीं, तो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएगी ना, जरा ये इंसान सोचेगा कि यार मैं इतने बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। आइंदा भी बजट ये जो बजट आ रहा है इस पर हम बात करेंगे कितना ये हमारा मुल्क। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त हमारे पास कम रह गया। ज़ोएब, इस पे आप बताएं। मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद कि देखिए जो रिसोर्सेज हैं उसको एक घर में 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी बिजली को, और उसके बाद दूसरे घर में 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जॉइंट फैमिली की बात नहीं करी, फैमिली जिसमें बच्चे 6, 7, 8 हैं, तो ये क्या ठीक है? ये ब्रेक के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ब्रेक के बाद बात करते हैं। टू बी कंटिन्यूड, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेक से पहले हाँ जो बात करें, मैं जरूर वो याद कि आप पॉपुलेशन की बात कर रही थी और बिल्कुल सही कर रही थी, बजट से कनेक्टेड बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देखें किसी घर में भी अगर आप छोटे स्मॉलर यूनिट को देख लें कि किसी घर में अगर 2 बच्चे हैं और उनके वालिद साहब कमाते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को तालीम भी दे पाएंगे, सेहत भी मिल जाएगी उनको। लेकिन अगर उन्हीं 2 बच्चों की जगह 10 बच्चे हों या 8 बच्चे हों तो उनका हक भी मारा जाएगा
اور وہ بچے بھی جو ہے وہ سفر کریں گے، نہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، نہ انہیں صحت ملے گی، میل نیوٹریشن ہوگا اور بہت ساری برائیاں ہوں گی. تو بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہی تھی. بریک سے آ کے ہم نے سوچا کہ پاکستان میں بہت بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے پاپولیشن، اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتے. کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے ڈسکریج ہوں لوگ، وہ جو کہ ایک کے بعد ایک اولاد پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک سوسائٹی کے اوپر ایک بوجھ بڑھ جاتا ہے. بچوں کی واقعی آپ نے صحیح کہا، برنگنگ صحیح نہیں ہوتی. کچھ نہیں، بول فلم کا ڈائلاگ ہے بڑا اچھا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے؟ تو اولاد جو ہے مجبور ہے، اور وہ سوال کیا کرے ماں باپ سے کہ بھی مجھے کیوں پیدا کیا تھا جب آپ ان کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو میرا ایک اس پہ یہ تھا کہ کہنا کہ کیونکہ ان کو ڈسکریج کرنا ضروری ہے. ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ اولاد زیادہ ہے کما کے لائے گی، حالانکہ کماتے کم میں نشے پہ زیادہ لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو ایسے میں کیوں نہیں ہمارے یہاں ایک رول بنتا کہ جی 2 بچوں کے بعد اگر کوئی اولاد ہوگی اس پر ٹیکس لگے. بالکل ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. سب سے بڑا مسئلہ ہم اگر بات کریں نا کہ ٹاپ پہ کون سا مسئلہ ہے، وہ پاپولیشن کنٹرول ہی ہے. اس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہم پانی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اور چیزیں ملنی چاہیے، سہولتیں ملنی چاہیے، سب چیزیں. ریسورسز تو آپ کے کم پڑ ہی جائیں گے نا جب آپ کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھتی رہے گی ہر سال کے تناسب سے. تو کتنے ہی ریسورسز آپ کے ہوں، کتنی اکانومی آپ کی اسٹیبل ہو جائے، لیکن آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو آپ کی ضروریات بڑھتی جائیں گی. اور ایک سروے بھی کریں کہ عام کتنے گھروں میں کتنے لوگ نشہ کرتے ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ نمبرز دیکھ کے کہ جس گھر میں 10 بچہ ہے وہاں 5-6 بچے نشہ کر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. کوئی نہ کوئی ان کو ڈسکریج کریں، ان سے سوال کریں، ان کو پوچھیں کہ ٹھیک ہے بھی تم اتنے بچے پیدا کر رہے ہو تو ٹھیک ٹھاک مال ہوگا تمہارے پاس، 2 ٹیکس. اور یہی بات ہے کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کرمنل ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، کرائمز میں پڑ جاتے ہیں بچے. ظاہر ہے جب ان کی تربیت نہیں ہوگی، انہیں پیسے نہیں ملیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کسی بچے کو وہ ڈپرائیوڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، فرسٹریٹڈ ہے، تو وہ باہر نکلے گا، اس کی کمپنی ایسی ہو جائے گی، وہ ڈرگز میں پڑ جائے گا اور پھر وہ الٹیمیٹلی لوگوں کو مارے گا، قتل کرے گا. اور ایک واقعہ دیکھیں ایسا ہی ہوا ہے. اسلام آباد میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قاتل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ملزم کا نام عمر حیات ہے اور ابتدائی تفتیش میں اس نے اطراف جرم بھی کر لیا ہے. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ ملزم کا تعلق فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا سے ہے. ملزم سے مقتولہ کا آئی فون بھی برآمد کر لیا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے مطابق ملزم عمر مقتولہ کے ساتھ کافی عرصے پہلے سے رابطے میں تھا. اس کا فون ملا ہے؟ جی ایسا ہی ہے، اس سے ملا ہے اور کافی عرصے سے وہ رابطے میں. بالکل، کیونکہ مشہور شخصیت تھی، اتنی پیاری بچی. میں کہہ رہی ہوں ہر کوئی رو رہا ہے، ہر ایک کو تکلیف ہو رہی ہے. ثنا یوسف کے ساتھ جو ہوا، بالکل ٹک ٹاکر، انفلوئنسر، اتنی پیاری بچی جس کی زندگی تو ابھی میں کہتی ہوں شروع ہوئی تھی، اور کتنی بے دردی سے ایک فین نے، ایک ینگسٹر نے اس کی جان لے لی. میں تو یہی حیران ہوں کہ ایک لڑکا جو مطلب اس عمر میں، یہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے یا کسی کو بچانے کے لیے نہیں، ایک نہایت معصوم بچی پہ گولیاں چلا. بالکل. ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ یہ کہاں سے ہمت کے، کیا ہمت بھی نہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ جنونی پن کیسے کر دیتا ہے کوئی شخص، کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ بالکل ایسے ہی. اور سوشل میڈیا کے دیکھیں یہ بھیانک چہرہ، اس کے نقصانات، بیجا غلط طریقے سے استعمال، ریگولرائز نہ ہونا، اس کی یعنی ریگولیشنز کوئی اس کو فالو نہ کرنا. اب کیا ہے سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ خوشی کا اظہار بھی کریں. آپ دیکھیں ڈی سینسٹائز کتنا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ایک بچی کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس پر بہت سے لوگ پوسٹ آ رہی ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ ایک بچی چلی گئی ہے، اب اس کی فالوئنگ بڑھ بھی رہی ہے. مطلب عجیب کوئی معاشرہ بن گیا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال تو بڑا عجیب ہی طریقے سے ہو گیا. تو اس واقعے کی ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ 365 نیوز صدام مانگٹ نے. صدام یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کیونکہ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ 8 گھنٹے تقریباً لگے، وہ باہر بھی کھڑا رہا، پھر اندر چلا گیا. تھوڑا سا آپ بتائیں پولیس کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جو ملزم ہے یہ آیا تھا 29 تاریخ کو، چونکہ وہ جو مقتولہ ہے اس کی برتھ ڈے تھی، تو 29 تاریخ کو آیا. اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس سے ملاقات کر سکے، لیکن جو مقتولہ ہے ثنا یوسف، اس نے بالکل واضح انکار کیا اور بالکل اس سے ملاقات نہیں کی اور یہ واپس چلا گیا. پھر اس کے بعد یہ 2 تاریخ کو آیا ہے اور اس کے بعد یہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے بذریعہ سوشل میڈیا رابطہ کرنے کی اور ملاقات کرنے کی یہ کوشش کرتا رہا. لیکن جب آگے سے انکار ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے جو ہے باقاعدہ پلاننگ کی ہے. پلاننگ کے بعد یہ گھر گیا ہے، 2 فائر جو ہیں وہ اس کو مارے ہیں مقتولہ کو، جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب یہ وہاں سے فرار ہوا ہے، نہیں ایک سیکنڈ یہاں سے تو صدام ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 گھنٹے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرتا رہا، تو گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا یا اپنے علاقے فیصل آباد سے وہاں سے ہی رابطہ کر رہا تھا؟ یہ
نہیں دیکھیں یہ اسلام آباد میں آیا ہوا تھا اور یہ ملاقات کرنا چاہتا تھا. جس طرح اسلام آباد پولیس کی جو ابتدائی تحقیقات تھیں, اب جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, اس وقت تک یہ صورتحال ہے کہ یہ پچھلے کافی عرصے سے, کئی مہینوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رابطہ کر رہا تھا اور یہ بار بار جو ہے وہ رابطہ کرتا تھا, اور آگے سے جب اس کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا, بار بار ریجیکٹ کیا جاتا تھا, تو اس بنیاد پر یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ غصہ کرتا گیا. اور کل 2 تاریخ کو پھر اس نے باقاعدہ جو ہے وہ پلاننگ کی, پلاننگ کے بعد مرڈر کیا. مرڈر کرنے کے بعد نہ صرف وہاں سے فرار ہوا بلکہ صرف اس وجہ سے یہ موبائل فون جو ہے وہ لے کے گیا تھا مقتولہ کا, تاکہ پولیس کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شناخت نہ مل سکے, یہ قتل جو ہے وہ ٹریس نہ ہو سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی جو 4 ٹیمیں ہیں جو پورے اسلام آباد میں جو قتل کی تحقیقات ہیں وہ کرتی ہیں, ان چاروں کو اسی وقت جو ہے وہ رات گئے اکٹھا کیا گیا اور فوری طور پہ جو مقتولہ کا موبائل فون ہے اس کی کال ریکارڈ لی گئی. کال ریکارڈ کے بعد تھارولی اس کو وہ اسٹڈی کیا گیا. تقریباً اسلام آباد پولیس کی جانب سے 37 افراد جو ہیں وہ کال لسٹ سے شارٹ لسٹ کیے گئے, پھر ان کی تحقیقات کی گئی, اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں 4 سے 5 ریڈ جو ہیں وہ کیے ملزم کی گرفتاری کے لیے. لیکن کامیابی اس وجہ سے نہیں مل سکی کیونکہ ملزم یہاں سے جیسے ہی اس نے واردات کی ہے اور اس کے بعد وہ فوری طور پر فیصل آباد جو ہے وہ روانہ ہو گیا. اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے 4 ریڈ جو ہیں وہ وہاں پر کیے گئے, جن میں سے 2 ریڈ جو ہیں وہ جڑا والا میں تھے, 1 ریڈ جو ہے وہ فیصل آباد میں کیا گیا, اور جو فیصل آباد والا ریڈ تھا وہاں پر اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ کامیابی ملی, اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد پولیس کی 20 آورز کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے پکڑ لیا. یہ بہت کمال بات ہے. بالکل دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ٹیمیں ہیں جو پورے اسلام آباد کو دیکھتی ہیں. لیس دین 24 آورز میں ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد پولیس کے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب مجھے ایک چیز بتائیں صدام کہ ایک بچہ, اس کی کیا ایج ہے, یہ جو خود عمر جس نے قتل کیا ہے, اس کی کیا ایج ہے, 17-18؟ جو مقتولہ ہے اس کی 17 سال ایج بتائی جا رہی ہے, اور جو قاتل ہے جو عمر حیات جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی 22 سے 24 سال تک جو ہے وہ ایج بتائی جا رہی ہے. یہ 22 سے 24 سال کا لڑکا, اس کے پاس ویپن کہاں سے آیا ہے, سوچنے کی بات ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں اپنے ناظرین کو اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ویپن یا کسی بھی قسم کی منشیات جو ہے وہ حاصل کرنا اب مشکل نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں ہوں, آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہوں, اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر دیے جاتے ہیں, آپ اس نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ پہلے آپ کو ایک باقاعدہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں مختلف قسم کا اسلحہ شو کیا جاتا ہے اور اس کو چلا کے بھی دکھایا جاتا ہے ان ویڈیوز میں, اور اس کے بعد آپ وہاں سے آپ آن لائن ان کو آرڈر کرتے ہیں, اپنا ایڈریس دیتے ہیں, آپ کے ایڈریس پہ وہ کیا بات ہے, مطلب ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے اسلحے کی ماشاءاللہ, یعنی اسلحے کی ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہیں شاپ پہ وہ چوز بھی کریں گے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, تو بہترین بات ہے, اور کوئی بھی لے سکتا ہے, اور اس بچے نے بھی کیا, اس کوئی بھی لے سکتا ہے, اور اس قاتل نے بھی وہیں سے آرڈر کیا. یہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے کیش آن ڈیلیوری ہے, آپ کا اسلحہ پہنچے گا جو آپ نے چیک کیا تھا ویڈیو میں, آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے, پسند کریں گے, پھر آپ نے جو ہے ویسے یہ صدام بہت بڑی یہ بڑی سٹوری ہے. اس کو ہم آنے والے شو پہ کوشش کریں گے کہ یہ کیسے نیٹ ورک کام کر رہا ہے, اسلحہ کس طریقے سے خریدا جا رہا ہے. ہاں جی, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں موقع دیں اور ہم آپ کو باقاعدہ لائیو جو ہے وہ یہ اسلحہ اور منشیات جو ہے وہ آرڈر کر کے دکھائیں گے. بس یہ ڈن ہو گیا, یہ اپنے شو پر ہم کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بتائیں گے ذرا ارباب اختیار کو بھی ذرا ان کی آنکھیں کھلیں کہ ایک تو ہم ڈی ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, معاشرے سے ہم جرائم کا خاتمے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرف کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف اسلحہ اس طریقے سے ایزیلی مل رہا ہے آپ کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ, کیش آن ڈیلیوری, یعنی آپ ملے گا اسلحہ اور پیسے آپ دیں گے. اچھا صدام ایک اور چیز, کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہو گیا ہے. اس میں ایک چیز اور آپ کو جو ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے, ہمارے ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, جو NCCI ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس کا بیسیکلی یہ کام ہے کہ یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو سپلائی ہو رہا ہے, یہ تو پولیس کا کام ہے. جب پولیس سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بذریعہ سوشل میڈیا سپلائی ہو رہا ہے. بھائی کوئی سپلائی کوئی ایسے جن بھوت تو نہیں کر رہے نا, اسی راستے سے ہو رہا ہے نا, انفراسٹرکچر وہی ہے نا, وہی ہائی ویز ہیں, وہیں سے آ رہا ہے, چیک پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ چیک کیا جاتا ہے, سامان کو کچھ بھی نہیں سسٹم. خیر صدام اس کو رکھیں, ایکسکلوسیو سٹوری رکھیں, کرائم ہو رہا ہے, کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کس نے پکڑنا ہے, ابھی تمہارے یہاں تو یہی نہیں
समझ आ रही कि पकड़ना किसने, बिल्कुल काम ऐसे किसका है, ही किसका ये हम अपने शो डिपार्टमेंट पर है? जरूर करेंगे थोड़ा सा मजीद पूछेंगे भी। ये मुझे बताएं कि मर्डर कैसे किया उसने, अंदर वो घर में दाखिल हुआ या फिर ये बच्ची बाहर निकली, इस बारे में थोड़े से बताएं। घर के क्या अंदर कहना तक गया है ये, या ये गेट के देखिए पास हुआ है? वो घर के अंदर दाखिल हुआ है। कैसे और सदाम, हत्या कैसे के ये किसी ने जो, उसने खातून बेल है, बजाई होगी या फिलांग के गया गेट दीवार, अंदर कैसे पहुंच गया? नहीं, दरवाज़ा खुला था और सम टाइम हम देखते हैं कि घर में थोड़ी सी कुताही हो जाती है, दरवाज़ा खुला रहा है तो वो उस दौरान वो अंदर चला गया है, अंदर जाके वो बैठा है और वो जो मकतूला है नहीं, यहाँ उसको थोड़ा बिल्कुल सा सिखाया कि मैं यहाँ आपको- देखें, यहाँ इन्वेस्टिगेट ज़ाहिर कर रहे होंगे पुलिस एहलकार और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होगी कि जब 6 घंटे से वो राब्ते में था तो ऑब्वियसली वो हैरास फील कर रही होगी लड़की, जब उसे मना कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, बार बार उसने बताया होगा मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं आ गया हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, तो उसे पता तो होगा कि ये लड़का शायद मेरे घर इस पे पर आ ये सकता है। थ्योरी है, इस पर जो पुलिस की जो थ्योरी है वो ये है कि मुमकिन है कि वो जो मकतूला है इसलिए बुलाया गया हो कि इसको एक दफ़ा बिठा के पानी पिलाया जाए और प्रॉपर इसको समझाया जाए कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं हो सकता, मैं पहले भी आपको इनकार कर चुकी हूँ, मैं अब भी आपको इनकार कर रही हूँ और मैं आइंदा भी आपको जो है वो और इनकार इसके ही पास, इस करूंगी। कातिल के पास तो उसका इसमें- लोकेशन थी, उसके घर का पता था, उसको ये भी पता था कि वो अकेली है इस वक्त जी, घर जी, में, कि ये इंफॉर्मेशन कितनी डेंजरस अच्छा, है, आप इसमें- किसी को नहीं देनी चाहिए। इसको कैसे पता चला इसमें इसके घर का? एक चीज जो लोगों को अभी इस केस के हवाले से नहीं पता है, वो सबसे अहम ये है कि ये दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से राब्ते में हैं, लेकिन जो दरार आई है दरमियान में वो रिजेक्शन की थी, क्योंकि बार बार Repeated रिजेक्शन rejection। होती रही, बार बार रिजेक्शन होती रही, तो इस वजह से जो है वो मामला जो है वो इस हद तक पहुंचा। लेकिन ये पहले से एक दूसरे को यकीनन जानते हैं और राब्ते में भी थे। नहीं, होता है इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे फैंस होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं इनबॉक्स में, हमें भी आ रहे होते हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं जी ये कहाँ से लेना है, ये आप बताएं, ये एडवाइस दें, तो वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक इस हद तक आप चले जाएं, आपको लगता है वो नशे में था लड़का या एक दिमागी मरीज है, पागल है, क्योंकि ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं है किसी की जान लेना, एक बच्ची की, हत्ती बच्ची की, जिसने अच्छा, आपको जो कुछ ना कहा हो, आईजी इस्लामाबाद ने हमें बताया है उसमें उन्होंने बताया कि जो इस्लामाबाद पुलिस की जो तहकीकात हैं जो कल तक हुई थी, जो अब तक हुई हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये जो लड़का है ये मंशियात का इस्तेमाल करता है, लेकिन किस किस्म की मंशियात है, वो आइस है, वो चर्स है या ड्रिंक है, ये अभी जो है वो मनशियात तो मनशियात ही है ना इतने सदाम। शवाहिद जो है खैर वो ये आप पुलिस ने- इस केस के बारे में भी डिटेल्स लें, और वो जो एक आपने इससे मुताल्लिक बताया कि असलहा कैसे सप्लाई होता है, तो ये हम राइज एंड शाइन का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे और आपको भी लाइन पर लेके हम बात करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया सदाम, आपने हमें वक्त दिया। इस कातिल को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे होता रहेगा। हम अभी तक वो नूर मुकद्दम के जो है ट्रेजेडी से नहीं निकल पाए, बिल्कुल, और उसके बाद अब ये बच्चियों के साथ हमारे मुल्क में ऐसा होना है, बिल्कुल नहीं। और मुझे अच्छी लगी आईजी सैयद अली नासिर रिजवी साहब की बात कि प्लीज़ बच्चियों को इनकरेज करें सोशल मीडिया पे, अगर वो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहती हैं, काम कर रही हैं, तो उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो कोई भी शख्स अगर इस वक्त इस ट्रेजेडी में मज़ा ले रहा है, बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ना भूलें आपके घर भी बच्चे हैं, अल्लाह ना करे ये वक्त कभी किसी पे भी आए, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मत मजाक करना, मत हल्का लेना, बहुत सोच समझ के ऐसे लम्हात में अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे यहाँ आप ऐसी बात कर रहे हैं, उनके घर वालों पे इस बच्ची की क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और माँ बाप से भी हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो किधर जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, वो क्या वो बेरा रवि का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए रिजेक्शन की वजह से आप किसी को मार दें, ये तो होता रहता है लाइफ में। ये चीजें आपको देखिए, किसी के साथ कोई आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्रपोज भी करते हैं आप, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा, फ्री विल पर नहीं आपसे आपके साथ रहना चाह रहा, तो आप क्या मतलब जबरदस्ती करेंगे और फिर मार देंगे उसको। और एक वक्त था कि जब माँ बाप बच्चों से उनके कोई लव इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते थे, जी वो बहुत पुराने जमाने थे मेरे बचपन के, अब नहीं। आप प्लीज अपने बच्चों से उनके लव इंटरेस्ट, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करें और उनको समझाएं शुरू से कि बेटा कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है। अच्छा, अगर ब्रेकअप हो गया, रिजेक्शन मिल गई तो क्या करना है, ये आप बताना बहुत बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि कोई बाहर जब ये बात करते हैं ना, तो उनका कोई दोस्त भी इनको कह देगा अरे यार तो उसको छोड़ना नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई, या खुद आपने कुछ अपने जहन में ऐसे बना लिया, तो ये बच्चे भी टिकिंग बॉम्ब में, हमारे मुआशरे में भी जरा टैबूज है ना, वालिदैन भी जरा बात करते हुए हिचकिचाते हैं। ये बात
حالانکہ اب دنیا ماڈرن ہو گئی ہے, آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکن گیپ نہیں رکھنا چاہیے, ہر طرح کی بات کرنی چاہیے. یہ مشکل ہے. مجھے میری بیٹی نے کہا کہ ماما آپ افسان کے ساتھ بڑی اوپن کچھ باتیں کر لیتی ہیں, میرے ساتھ تو کبھی نہیں کی. میں تو اس کو میں وہی سمجھائی تھی کہ بیٹا لڑکا باہر آتا ہے جاتا ہے, بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک بانڈ بنا کے رکھیں, جس میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کرتی ہوں یہ بات کہ تاکہ اس کو میری طرف سے کوئی صحیح مشورہ ملے. کوئی اس کو غلط تو نہیں بات کہہ رہا, میں نہیں کروں گی تو کوئی اور بات کرے گا اور اس کو غلط چکر پہ لگا دے گا. ضروری ہے بات, مشکل ہے لیکن کریں یہ بات. بالکل ایسے تو ہم اپنے شو پر بات کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے ہیں. اور کراچی میں صورتحال ذرا تشویشناک ہو گئی جب کراچی کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ ملیر اور لاڈی کے علاقے تھے, یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, اور ایک نہیں متعدد زلزلے کے 12 14 15 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ 2 دن میں اتنے جھٹکے, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. میں تو بالکل ہی بوگل ہو کے رہ گئی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال کبھی کراچی میں ہوئی نہیں ہے, اور کبھی کسی علاقے میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی کہ 2-3 دن کے اندر اندر اتنے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ کیوں یہ زلزلے کے جھٹکے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں کچھ ایسا مزید بھی ہو سکتا ہے جو ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے؟ تو یہ ہم جانیں گے چیف میٹرولوجسٹ. ایکسپرٹس اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. جی کر رہا ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ کسی اور ملک سے لوگوں کو بھی یہاں آ کے جا کے ٹیسٹنگ شروع کر دینی چاہیے تھی, بیکاز جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے. تو چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. امیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ بتائیں اس سے پہلے کبھی آپ نے آبزرو کیا ہے یہ کہ کسی علاقے میں اتنی انٹینسٹی تو کم ہی تھی لیکن بار بار اتنے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اتنی فریکوینسی سے کراچی میں کبھی بھی ارتھکویک نہیں آئے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بھی ایک نیو سائنس ہے. اور جنرلی یہ ہمارے ناردرن پارٹ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے. مظفر آباد ارتھکویک میں بھی جب یہ ہم آفٹر شاک ریکارڈ کر رہے تھے تو اس کو سیٹل ہونے میں 6 مہینے لگ گئے تھے, کیونکہ وہ بڑا ارتھکویک تھا. یہ چھوٹا میگنیچیوڈ ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو بھی سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. بہرحال یہ کراچی کی نوعیت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ فنامنا دنیا میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ارتھکویک آتا ہے تو اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ جب تک اپنی انرجی کمپلیٹلی ریلیز, یا زمین کا جو حصہ جو ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے یا اپلفٹ ہو چکا ہوتا ہے, وہ نیچے سیٹل ہونے میں ٹائم لیتا. اور ان کو سیٹل ہوتے ہوئے ایک چھوٹی چیز تو ہوتی نہیں ہے, وہ کلومیٹرز میں کلسٹرز ہوتے ہیں, اور ان کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا. اور یہ ڈسٹربنس آئی کیوں امیر صاحب؟ کیونکہ عام الفاظ میں نا سمجھنا ذرا وہ سمجھانے بڑا مشکل ہوتا ہے, میں سمجھنا کہ یہ ڈسٹربنس آئی کیوں ہو رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ کسی میں ویڈیو شروع ہو جاتی ہے نا ہمارے یہاں کراچی میں سونامی کا خطرہ, اور ایسی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, جھٹکے کسی بڑے حادثے کی بھی علامت ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں ریئلسٹکلی یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیچرل فینامنا ہوتا ہے, پلیٹ ٹیکٹونکس موو کرتی رہتی ہیں, اور یہ ہم سے پہلے کا یہ زمین کا ایک قدرتی عمل ہے. اور یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہیں وہ ہم دن میں سے کہتے ہیں کہ 7 بڑی اور 26 جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہیں جو دنیا قائم ہے جس کے اوپر. تو یہ سرکتی رہتی ہیں اپنی مختلف سپیڈز کے ساتھ, جو ہر پوائنٹ پر مختلف سپیڈ ہوتی ہے, اس سے موو ہوتی ہے. اور جب فالٹ لائن ہوتا ہے وہ سرک نہیں سکتا ہے, تو اس میں ایک انرجی ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہے. تو جب وہ اچانک انرجی اپنی ریلیز کرتا ہے یعنی ارتھکویک کی شکل میں, تو وہ پھر ٹائم گین کرتا ہے دوبارہ اپنی جگہ پر سیٹل ہونے میں. اور یہ فالٹ لائن کی آپ نے بات کی ہے, لیکن وہ پھر وہی سونامی اور اس چیزوں کا تو آگے کوئی سین نہیں ہے نا, مطلب اللہ معافی. دیکھیں یہ فور کاسٹ کرنا دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو جاپان جو ہے وہ فور کاسٹ کر لیتا 2011 میں. نہیں ایسا جہاں ہوا ہے, کیس اسٹڈی کیا بتاتی ہے آپ نے, اس کے بارے میں بتائیں نا, کہ جیسے پہلے دیگر ممالک میں ہو چکا ہے, کیس اسٹڈی کیا بتاتی ہے ایسا جیسا ہو چکا ہے پہلے, مطلب کہ 2 دن میں کسی اور ملک شہر میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 18 دفعہ مظفر آباد کی ایگزامپل دی ہے, مظفر آباد کی ایگزامپل دی ہے, میں خود تھا. سر وہ تو آفٹر شاکس تھے, آفٹر اے بگ ارتھکویک, وہ تو آفٹر شاکس ہیں. ہم بات کر رہے ہیں یہ جو چھوٹے میگنیچیوڈ کے جو ارتھکویکس آ رہے ہیں 3 پوائنٹ سم تھنگ. یہ بھی میم اگر آپ اس کو ویسے تو یہ ہے کہ یہ پلیٹ سیٹنگ یعنی جو فالٹ ہے نا وہ سیٹل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو آفٹر شاک سے نام دے دیں, یا آپ اس کو جو ہے وہ کیونکہ یہ لوکیشن چینج ہوتی ہے, یہ گریجولی اپنی سائٹس کو جو ہے وہ سیٹل کر رہے ہوتے ہیں.
इतने बड़े अर्थक्वेक की जो साइंस है उसमें जो आफ्टर शॉक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना वो कम होता है। ठीक है जी। जी जी, थैंक यू और सर, ये बहुत basically बहुत शुक्रिया। अभी वो तक जी जी सर, बहुत शुक्रिया। वो ब्रेक की भी आने वाले वक्त में काउंटडाउन बात शुरू करते हो जाती है, रहेंगे। जल्दी से अभी ब्रेक साहब- लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ सब्जेक्ट्स कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी एक्सपोजर हो, सफर करें, समझ में नहीं आती। जैसे यही अर्थक्वेक वाली बात है कि कितना समझा दो, मेरे जैसे बंदे को नहीं समझ आती पूरी बात कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। वक्त मैं देना पढ़ पड़ता भी रही हूँ ना उसके बारे में, तो भी जो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन ये कि ये जो अर्थ है ये अपने आप को खुद जो है ना सेटिंग कर लेता है। डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं आपकी, वो जो फॉल्ट्स जिसको कहते हैं, प्लेट्स जो हैं, तो ये जब इनमें प्रेशर बनता है, मैं भी स्टडी कर रही थी, तो क्या होता है कि वो अपने आप की खुद सेटिंग करती हैं। एक मिथ है या एक स्टडी है कि जब छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं वो बड़े अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये बात। तो हर चीज पे होता है सही नहीं, तो फिर सही क्या ये भी लिख दो ना। ये नहीं बता रहे गूगल पे, बस ये कि ये है, ऐसा सोचते हैं, सही नहीं है। ऐसा होता है। तो सही बात ये कि खुद ब खुद ये जो एक्टिविटी बहुत होती है, दुनिया भर में होती ही रहती है, तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है और वो वापस चीजें ठीक हो रही हैं। बहुत फोरकास्टिंग हो जाती है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में कितनी टेक्नोलॉजी। अच्छा खैर, वो कह रहे हैं हमें वक्त हमारे पास कम रह गया। कुछ कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की हमने बात करनी है, मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और मसला हल हो रहा है, नहीं, मसला हल नहीं हो रहा। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिनकी जो ये कर सकते हैं चीजें ठीक, वो भी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, गर्मी शदीद है, तो इस पर हमें ज्वाइन किया है जमजम सईद ने। इलेक्ट्रिक वालों की उस पे कमाल है यार, कितनी जिद में कह रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं देते, क्या देते, क्या कर लोगे? जमजम अस्सलाम वालेकुम जी। तो मुझे बताएं क्या हाल है कराची के शहरियों का? अल्लाह का करम। आप कैसे ज़ुएब? अच्छा, ज़ुएब और नादिया से आज मैं सवाल करूंगी कि आप लोगों के यहाँ अगर लोड शेडिंग होती है तो कितने घंटे की होती होगी? अच्छा, होती है बस हमारे, हाँ वैसे हमारे एरिया में कम हो रही है, लेकिन जनरली जो मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा। हाँ जी, हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हमारे एरिया में भी असल में हाँ कुछ कमी हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं हो रही। हाँ, लेकिन कुछ एरिया ज्यादा अफेक्टेड हैं, कुछ कम है, लेकिन जिस इलाके में बिल्कुल नादिया, बिल्कुल मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ और यहाँ पर डोंट यू बिलीव कि 18 से 19 घंटे की लोड शेडिंग होती है। यानी सिर्फ पूरे 24 घंटों में सिर्फ 4 से 5 घंटे यहाँ पर बिजली मैसर है, अदरवाइज यहाँ पर लाइट नहीं होती। सारी रात अंधेरे में गुजारी जाती है। जो लाइट जाती है रात को 1:30 बजे, वो सुबह 11 बजे या 10 बजे जो है वो आती है। इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगी। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मैडम, सूरत हाल तो यूँ है कि अवादिस में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता। यहाँ लेट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है मैडम। ये 18, 19, 20 घंटे लेट जाती है, और लेट कब जाएगी कब आएगी इसका हमें पता नहीं। हर वक्त हम खौफ और हिरास में, हर वक्त अंधेरे में गिरे हुए हैं, जैसे कब्रिस्तान बना हुआ है। वैसे बताया गया कि जन्नत में जब आज जाएंगे तो पूछा जाएगा कि लियारी वाले कहाँ हैं। हम बोले कि हम लियारी वाले हैं। बोला आप सीधे जन्नत में जाओ, क्योंकि हमने जहन्नम यहाँ काट लिया है। अंधेरे ही अंधेरा, वेशती वेशत, दहशती दहशत, इतना खतरनाक बेरोजगारी, परेशानी, मुसीबत, रंज, गम। पानी का भी मसला होता होगा? पानी का मसला यूँ है मैडम, पानी तो सिरे से ही नहीं है, और 3 बजे रात का, 4 बजे, 5 बजे, लेकिन उसके लिए बिजली जरूरी है। जब बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से होगा? सही, बिजली नहीं है, पानी कहाँ से होगा? इन्होंने जब बात की तो मुझे वो एक शेर याद आ गया कि ए खुदा अब तो तेरी जन्नत पे हक है मेरा, तूने इस दौर के दोज़ख में जलाया है मुझे। यानी कि बिजली है ही नहीं लियारी में, ना पानी है। लाइट अगर जाती है तो ये नहीं पता होता कि वापस कब आएगी, और ये लोग घरों से बाहर सारी रात फुटपाथ पर बैठकर जो है वो गुजारा करते हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ पर आइएगा बेटा, यहाँ के बच्चे जितने भी मैंने देखे हैं ना अभी यहाँ पर, उनके मुंह पे छोटे छोटे दाने। कैमरामैन दिखाइएगा, ये बच्चे का माथा दिखाइएगा, ये पूरी गर्दन दिखाइएगा। इनके मुंह पे गर्मी की वजह से जो है ये गर्मी के जो दाने होते हैं ना छोटे छोटे, वो निकल आए। यानी खुद पे अगर पानी भी फेंकेंगे तो कितनी देर ठंडा रखेंगे खुद को? और पानी कहाँ है? पानी भी कौन सा मौजूद है इनके पास? और पानी कहाँ से? अच्छा मुझे बताएं, अली खुर्शीदी ने, ऑपोजिशन लीडर सिंध ने कोई अल्टीमेटम दिया है कि इस वक्त तक अगर ये मामला सही नहीं हुए
تو پھر وہ کیا کر لیں گے؟ ایسا کیا احتجاج ہوگا، اسٹریٹ پالیٹکس ہوگی؟ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ دیکھیں زہیب، بات یہ ہے نا کہ الیکٹرک کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسی کون سی بلا ہے کہ کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر بات کرتا اور وہ جواب بھی نہیں دے رہے. ایسا ان کے اندر کانفیڈنس ہے، وہ جواب بھی نہیں دے رہے. یہ کون سی پاور ہے جس کی وجہ سے ان کو جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جتنے بھی نمائندے جو اسمبلیوں میں ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو اسمبلی کے فلور پہ پیش کریں، نہ صرف پیش کریں بلکہ ان کا حل بھی نکالے، لیکن کے الیکٹرک واحد ایسا ادارہ ہے کوئی سنوائی نہیں، بالکل ایسے کوئی سنوائی نہیں، کوئی حل، کسی کے پاس حل نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جب بات کرتے ہیں یہاں کے جو رہائش والے ہیں لوگ بات کرتے ہوں گے جب، تو کیا کہتے ہیں ان کو کہ کب تک بجلی آ جائے گی؟ کوئی جواب دیا ہے کہ الیکٹرک نے ان کو؟ لٹرلی نہ دیا انہوں نے. میں نے دیکھا اب سے تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ میں اس علاقے میں آئی ہوئی تھی، موجود تھی، ان کے ہاتھ میں بلز تھے. لائٹ ہوتی نہیں ہے اور بل ڈبل ٹرپل جو ہے وہ لگا کے دیے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اچھا، جب کے الیکٹرک سے بات کرنے کے لیے لیاری کے علاقہ مکین جاتے ہیں تو یہاں پر ایک فالٹ ویسے لیاری میں یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کنڈے پر چلتے ہیں، اور کنڈا سسٹم جو لگا کے دیتا ہے وہ بھی کے الیکٹرک والا ہی ہے. یہی تو بات ہے، مزے کی بات تو یہی ہے. کنڈے لگا کے دیتے. جی جی زمزم، بہت شکریہ، آپ نے سارا احوال میں بتایا. کنڈے وہی لگاتے ہیں. ہاں، اس کو اور یہ والا بیسٹ ان کے پاس جواب ہے کہ جی بجلی کی چوری ہو رہی ہے. تو جب بجلی کی چوری ہوتی ہے، کسی جگہ بھی چوری ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو پکڑنا ہوتا ہے نا، کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو حل کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تلاش بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کنڈا جو لگا رہا ہے اس کی بجلی کاٹے، لیکن جو کنڈے کے برابر والا گھر ہے نا جو بل پے کر رہا ہے اس کو بجلی دینا آپ کی ذمہ داری ہے. خیر، کتنے دن ہو گئے سہیب یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں رہی ہیں. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں اصل میں ایک بریک لینا، ہم نے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ایک اور سیگمنٹ رہ گیا ہمارا. رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیے، کہیں جائے گا نہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں 2 گھنٹے لائیو منڈے ٹو فرائیڈے آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. نادیہ خان میرا نام ہے، زہیب حسن یہ ہیں. اور کبھی کبھی ایسی خبریں ہو جاتی ہیں نا جب آپ نیوز دیکھتے ہیں، جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، فارمیٹ جو ہوتا ہے، اس سے اتنا ڈپریشن، دل دکھتا ہے کہ بالکل کچھ اور لائٹ بات آپ کر ہی نہیں سکتے. بس پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں جہاں مسائل ہیں، بڑی پرابلمز، ہمیں پتہ ہے لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں ملے، لیکن وہیں پاکستان کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں نا تو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے پاکستان کے لوگ، اور ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. کوئی بھی قدرتی آفت آ جائے، پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، تو آپ کو پاکستانیوں کا ہی نام ملے گا جو سب سے زیادہ چیریٹی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اسی سے بیلنس رہتا ہے کہ اگر ظلم بھی ہے تو ساتھ میں کچھ اچھا بھی چل رہا ہے. بالکل. برائی اور اچھائی کی ہمیشہ جنگ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس سائٹ پہ. بالکل. کیا آپ انسانیت کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اور بنیادی تقاضے جو انسان ہونے کے ہیں وہ آپ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اب ہم بات کریں گے ایسی درد دل رکھنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہیں. آپ پیشے کے اعتبار سے کیمیکل انجینئر ہیں. زلزلے ہوں، سیلاب ہو، قدرتی آفت ہو، فرنٹ لائن پر ہمیشہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. کرونا وائرس کی جب صورتحال تھی، پورے ملک میں ہی لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا تھا، لوگوں کو اپنا راشن یعنی اس کے پیسے تک نہیں تھے، بلز پے کرنے کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے. پھر سیلاب کی صورتحال ہو، ترکیے میں جو زلزلہ آیا وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے خدمات سر انجام دی. پھر الخدمت جو ہے پنجاب میں الخدمت کی سرگرمیوں کو منظم بھی کر رہے ہیں. یہ مزید آپ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. رمضان فوڈ پیکیجز ہوں، ونٹر پیکیج ہو، قربانی فی سبیل اللہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ویل چیئر کی تقسیم ہو، مساجد کی تعمیر ہو، اقلیتوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو، قیدیوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو، ہمیشہ پیش رہتے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا اس وقت اکرام الحق سبحانی صاحب نے، جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. اکرام صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ بتائیے کہ یہ جو جذبہ ہے یہ کہاں سے آپ کے اندر آیا، اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں خدمت خلق کے تو کیا انر سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو؟ ذرا اس کا اظہار کیجئے.
بہت شکریہ جی. میں نادیہ خان صاحب، زہیب حسن صاحب اور 365 کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ ذی الحج کے اس اہم موقع پر، قربانی کے موقع پر آپ نے موقع فراہم کیا. بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی فرمایا کہ یہ جو انسانیت کا جذبہ ہے، احساس ہے، انسانیت کا درد ہے، اور ہمیں ہمارا جو پیارا دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہمارا بحیثیت مجموعی پاکستان میں اور جو ہمارا کلچر ہے، خاندانی نظام ہے، یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اسلام میں ظاہر ہے کہ انسانوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہیں، جو ضرورت مند محتاج ہیں اس کا احساس اور درد پیدا کرتا ہے. تو وہی ظاہر ہے کہ محرک بنتا ہے کہ دوسروں کے کام آنے کا جو جذبہ ہے وہ انسان کو محرک بنتا ہے اور متحرک کرتا ہے کہ انسان اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرے. بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے کہ ہم جیسے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس وقت مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت 75,000 سے زیادہ رجسٹرڈ، اور جو بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے، تو لاکھوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز ہیں جو مل کر مختلف مواقع پر کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں زلزلہ، سیلاب، کورونا ان کا تذکرہ کیا، انٹرنیشنل کوئی آفت آ جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن 8 پروگرامز کے ذریعے سے مختلف جہتوں میں کام کرتی ہے، جس میں ایک بہت بنیادی کام جس کا آپ نے پہلے بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام ہے. کوئی بھی ناگہانی آفت آ جائے تو اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کے درد کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں. گزشتہ 2 سال سے کم و بیش آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر آئے دن ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیش ہوتا ہے. تو لیکن الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے وہاں پر بھی پہلے روز سے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور اب تک پاکستانی معاونین کے تعاون سے 6 ارب سے زائد کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اللہ کرے وہ دن جلد آئے کہ ریہیبلیٹیشن کا موقع بنے. ابھی بھی آپ ان کو ایڈ پہنچا پا رہے ہیں کچھ ان کی، ابھی بھی سوری کرام صاحب، میں کہا ابھی بھی آپ ان کی ہیلپ کر پا رہے ہیں کیونکہ تو بہت مشکل میں ہے، تو آپ لوگوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا ان کو ایڈ پہنچانا، اور وہ بتائیے ذرا. جی یہ آپ نے درست فرمایا کہ وہ بھی بڑی مشکل میں ہے اور وہاں پر مدد پہنچانے کے بھی اپنے مسائل ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لینا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبیل پہلے دن سے وہاں پر بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت ہماری 12 سے 15 ایسی آرگنائزیشن پارٹنرز ہیں کہ جن کی مدد اور تعاون سے ہم الحمدللہ کسی نہ کسی چینل سے ان کی مدد فراہم کر رہے ہیں. ان کو جو بھی ریلیف کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ وہ بہت مشکل میں ہیں اور بہت بڑی مدد کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جس قدر مدد کی ان کو ضرورت ہے اس نہج پر تو نہیں کی جا پا رہی، لیکن بہرحال ریلیف کا کام جو ہے جس جہت میں ممکن ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب انٹرپشن الخدمت فاؤنڈیشن چینلائز کر رہی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بالا کوٹ کا زلزلہ اور پھر سیلاب متاثرہ علاقے، بہت سندھ کے علاقے، جنوبی پنجاب کے علاقے، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز کام کرتی ہیں، لیکن فالو اپس نہیں ہوتے. یعنی ان لوگوں کی امداد کے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن وہ امداد کی نہیں جاتی. تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں، زلزلہ متاثرین کے لیے بھی، سیلاب متاثرین کے لیے بھی، اور کتنی حد تک کام آپ کا مکمل ہو چکا ہے؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک یونیک فیچر یہی ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ریہیبلیٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں. ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو سیلز کے 3 سب پروگرام ہے. ایک ریسکیو کا پروگرام ہے جس میں فوری طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ریلیف کا کام ہے. جیسے آپ نے سیلاب کا بھی تذکرہ کیا تو بعض علاقوں میں سیلاب اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ 1.5-2 ماہ جو ہے لوگ اپنے جو ان کی ذاتی جگہ ہوتی ہے اس پر واپس نہیں جا پاتے، تو اس کے لیے ٹینٹ بستیاں اور دوسری ارینجمنٹ کرتی ہے. تو یہ ریلیف سرگرمیوں کے تحت پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام، ہیلتھ کا انتظام، تو یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہوتا ہے جو ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے ان فیملیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے دوبارہ جو ہے سپورٹ فراہم کرتے ہیں ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت. تو الحمدللہ یہ بھی تمام علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. 2022 میں چونکہ پاکستان ایک بڑے زلزلے کا سیلاب کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے انہی مخیر حضرات کے تعاون سے ایک بڑا آپریشن کیا، خاص طور پہ زمینداروں کو اور جو چھوٹے کاشتکار تھے ان کو بیج، کھاد اور سپرے کی مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جو ہے اناج اگایا بلکہ ملکی معیشت میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا.
تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے ایک پورے میکنزم کے تحت ہر قسم کی سرگرمیاں جو ہے جاری رکھتی ہے اور لوگوں کو ان کے پاؤں پر دوبارہ زندگی کو بحال کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اپنے محدود وسائل کے اندر ان کو وہ وسائل فراہم کرتی ہے، اور الحمدللہ یہ میکنزم ہمارا بہت اچھا اعتماد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو بھارتی جارحیت ہوئی، اس کے نتیجے میں کنٹرول لائن پر پاکستانی آبادی کو بہت نقصان پہنچا ہے، تو وہاں بھی آپ فوکس کر رہے ہیں، ریلیف ریہیبلیٹیشن کا پروگرام شروع ہے آپ کا؟ جی، جس دن رات گئے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو اسی دن ہمارے رات کو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سیل جو ہیں ملک بھر میں متحرک ہو گئے، فوری طور پر انہوں نے اپنی تیاری کی اور جو بھی ممکنہ اقدامات ممکن تھے ظاہر ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پوری طرح سے تیار تھی۔ تو ان علاقوں میں بھی خاص طور پہ یہ جو کشمیر کے علاقے ہیں، کنٹرول لائن کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہر ممکنہ خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ایک اور بات بتائیے اکرام صاحب، ویسے ایک اور ڈیزاسٹر یہ لیاری اور کچھ علاقوں میں ہمارے ہاں ہو رہا ہے جہاں بالکل بجلی نہیں ہے اور لوگ بڑے تکلیف میں ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا کچھ آپ ہمیں سب کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ریلیف دے سکتے ہیں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں شہر کراچی کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے، ہاں تھوڑا سا یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہی ہے جو اس وقت کراچی میں چل رہا ہے، جتنی تکلیف میں یہاں لوگ ہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گرمی میں کیسے گزارا کریں، جی یہ بھی ڈیزاسٹر ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا جی، الخدمت فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس ہے جی، اس کے ساتھ اس کو سپورٹیو رول کے لیے 10 ریجنل آفیسز ہیں اور پھر 150 سے زائد جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں۔ کراچی ہمارا ایک ریجنل آفس ہے، بہت ایکٹیو ریجنل آفس ہے، کراچی چونکہ ایک بڑا شہر ہے اور بہت متحرک الحمدللہ کراچی میں بھی ٹیم ہے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پیش رہتے ہیں۔ 8 مستقل ہمارے پروگرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہ پروگرام بھی ڈال دینا ذرا بھی، وہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا اس پہ بھی اگر آپ کچھ کام کریں کیونکہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں، اس کے لیے بھی کچھ آپ اگر حل نکال سکیں، کچھ ان کی ہیلپ کر سکیں تو پلیز سوچئے گا۔ اچھا جی آپ درست فرما رہی ہیں، یقیناً ہماری وہاں کی ٹیم اس پر الرٹ ہوگی، مزید بھی ہم اس پر توجہ دیں گے۔ اچھا ایک اور چیز ذرا مسکنسیپشن بھی دور کر دیں، جب یہ تنظیمیں خدمت خلق کرتی ہیں اور لوگوں کو ظاہر ریلیف مہیا کرتی ہیں تو ایک ٹیگ بھی لگ جاتا ہے نا، تو آپ ذرا آپ کے پاس ظاہر ہے ابھی لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں، یعنی بلا تفریق رنگ و نسل مذہب آپ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا بائسنس آپ کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے اپنی تنظیم سے متعلق۔ یہ بالکل بہت بنیادی آپ نے بات کی ہے، اسلام میں ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بلا رنگ و نسل مذہب یہ سارے ریلیف کے کام فراہم کریں۔ مثلا پاکستان میں تھر کا علاقہ ہے، اس میں اتفاق سے جو میجورٹی آبادی ہے وہ نان مسلم ہے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کے جو بہترین اضلاع میں سے تھر ایک ضلع ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کا مٹی کے مقام پر ایک بہت اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل چل رہا ہے، پانی کے منصوبے ہیں اور دیگر جتنے بھی منصوبہ جات ہیں، جس طرح سے عید کے موقع پر، چھوٹی عید کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر، تو بس وہ یعنی فوکس آپ کا انسانیت ہے، فوکس آپ کا انسانیت ہے کہ انسانیت کی آپ بہتری کے لیے ہمیشہ کام کریں۔ بہت شکریہ اکرام الحق سبحانی صاحب۔ تو جناب شو کا وقت بھی ختم ہو گیا نادیہ، کل ملاقات کرنی ہے ناظرین سے بھی، جی جی آپ سے جی بالکل، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل ملیں گے، خدا حافظ اینڈ گڈ مارننگ۔